शो में। खैबर पख्तूनख्वा सेहत कार्ड प्लस की इंक्वायरी री ओपन। अस्पतालों को गलत तरीके से पैनल में शामिल किया गया, सनसनीखेज इंकशाफात। नाक के सद्वियात भी मरीजों को फराहम की गई, तल्ख हक़ाइक़ बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत 10 साल की कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खास तौर पे महकमा सेहत में क्या होता रहा, इस पर आज प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू होगी। महकमा सेहत में सेहत कार्ड हो, अस्पतालों को रिवैम्प करने के मामलात हों या नए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हों, आखिरकार वहाँ पर कितनी बेज़ाब्तियाँ सामने आई, कितनी इंक्वायरीज इस वक्त बैठी हुई हैं और क्या क्या मामलात खुलने वाले हैं खैर पख्तूनख्वा में, खास तौर पर महकमा सेहत के हवाले से। डॉक्टर आबिद जमील साहब निगरां मुशीर सेहत प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल यही होगा, 10 साल के अंदर आवाम को जो एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना ज़्यादा इजाफा तहरीक इंसाफ की 10 साल की हुकूमत दे सकी? मनसूबे तो बहुत आए, लेकिन अमल दरामद भी हुआ या नहीं हुआ डॉक्टर साहब? जी, मंसूबे तो इसमें काफ़ी थे। इसमें हमारे जो दो बड़े प्रोजेक्ट थे वो थे प्राइमरी रिवैम्प एंड सेकेंडरी रिवैम्प। जो हमारे BHU लेवल के हॉस्पिटल्स हैं और जो वो प्राइमरी में और फिर DHQ लेवल्स के जो हॉस्पिटल हैं सेकेंडरी रिवैम्प में उनको शामिल किया गया था और उनको बजट दिया गया था कि इनकी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बेहतर बनाएं और इसमें इक्विपमेंट करें और इसको हम ज़्यादा तोसी दें। सही। वो प्रोजेक्ट्स तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसमें काफ़ी हमने खामियां नोट की हैं। एक तो ये था कि इसमें काफ़ी ऐसी मशीनरी थी जो कि पहली ख़रीद ली गई थी, अभी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं लेकिन मशीनरी ख़रीद ली गई थी और अब वो वैसी पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हमारा जो है ना पैसों का नुकसान हुआ। बजाय इसके कि हम वेट करते कि हॉस्पिटल बन जाते, उसके लिए हम जो पर्सनल हैं वो ले लेते, उसके बाद हम इक्विपमेंट ख़रीदते, वो पहली ख़रीद ली गई थी। सेकंड, जो मैंने ख़ुद जाके देखा कुछ जगहों पे, तो जो बेसिक डिज़ाइन है एक हॉस्पिटल का उसमें काफ़ी खामियां हैं। मैं सवाबी गया, मैं स्वात गया, स्वात में एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे जहाँ बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बन रही है उसी हॉस्पिटल में, लेकिन वो बिल्कुल शहर के बीच में है। तो अब जब ये बिल्डिंग बनेगी, क्या इतने वहाँ पे कैपेसिटी है कि लोगों की पार्किंग की सहूलियात हों, लोगों वहाँ पे जो है ना ईज़िली आ सके इस तंग बाज़ार में? तो क्या ये बेहतर ना होता कि यही जो THQ आप अपग्रेड कर रहे हैं इसको आप थोड़ा सा रिवैम्प कर लेते और ये जो नई बिल्डिंग बना रहे हैं आप शहर से बाहर ले जाते, जहाँ पे इजीली पार्किंग भी हो सकती, लोगों को एक्सेस भी हो सकता और बाद में इसको और एक्सपेंड भी किया जाता। लेकिन जो सबसे मैंने इसमें अजीब बात देखी वो ये थी कि OT बनी हुई थी और उस OT में जब हम गए तो वहाँ पे स्टरलाइजेशन रूम भी नहीं था और स्क्रब रूम भी नहीं था। अच्छा। तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि इतनी बड़ी एक बिल्डिंग बन रही है, उसका पूरा नक्शा बना हुआ है और OT में ना स्क्रब रूम है और ना उसमें स्टरलाइजेशन रूम है। ये जो रिकवरी रूम है वो तो दूर की बात। MS से मैंने कहा, उन्होंने कहा, वो ख़ुद भी सर्जन है, उन्होंने कहा जी मैं तो ख़ुद भी हैरान हूँ, और अब हम दीवारें गिरा के जो बाकी जगह है उसमें हम स्क्रब रूम बनाएंगे और उसी में हम फिर ये जो रिकवरी रूम है वो बनाएंगे। अच्छा। अब उसके लिए PC1 इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा और आपको पता है कि जब PC1 रिवाइज़ करना होता है कितना लंबा प्रोसेस होता है और उस पर कितना अब एडिशनल खर्चा आएगा। उस वक्त कॉस्ट कितनी थी, अब जब इसमें हम ये चीज़ें ऐड करेंगे तो अब कॉस्ट क्या होगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में भी मसले हैं और जो वो उन्होंने जगह चूज़ की वहाँ पे भी मसले हैं। क्योंकि ये इस बात का तायुन किया जाएगा कि ये जो नाक़िस मामलात हैं या जो गलतियाँ हुई हैं ये इंटेंशनल या मैलिफाइड थी फॉर एम्बेजलमेंट पर्पसेस, या दिस वाज ओनली लैक ऑफ प्लानिंग, या जो उस वक्त कर रहे थे उनको उनकी इल प्लानिंग या उनको कंसीव ही नहीं कर सके कि आगे क्या होगा, ये सिर्फ ऐसी गलती है या वाकई में इसमें कोई करप्शन का एलिमेंट भी हो सकता है? क्या तहक़ीक़ात आप लोग कर रहे हैं इस बारे में? जी हाँ, इस पे सेकेंडरी रिवैम्प पे ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है। अच्छा। और इसमें तमाम ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि इक्विपमेंट पहले क्यों ख़रीदी गई थी, इसका जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्यों थी। तो मेरे ख़्याल में इसको अगर हम देखें
تو جلدی میں یا کی گئی تھی یا ایسے لوگوں سے یہ نقشے جو ڈیزائن تھا بنایا گیا ہے جن کو اتنا ایکسپیرینس شاید نہیں تھا، کیونکہ اگر کسی کو تھوڑا بھی علم ہو ایک ہاسپٹل یا ایک او ٹی کے متعلق تو وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا. اور اس میں ایک بہت ہمارے لیے ایزی کام ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پاس ڈیزائنز ہیں کہ آپ او ٹی بنائیں گے اتنے بیڈس کے لیے، اس میں کیا کیا سہولیات ہوں گی. اگر آپ او ٹی بنائیں گے بڑے اسپتال کے لیے اس میں کیا کیا ہوگا. میں جب ان سے ملا انہوں نے کہا ہم سے تو کسی نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا. تو اب ان کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ وہ جو اسٹرکچر آپ کی ڈیزائنز ہیں ریگارڈنگ او ٹی اور آئی سی یوز وغیرہ وہ آپ ہمیں دے دیں تاکہ فیوچر میں آئندہ یہ غلطیاں ہم سے نہ ہوں. تو بالکل اس پہ انکوائریز چل رہی ہیں اور جیسی انکوائری کی رپورٹس آئیں گی پھر ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کیونکہ ہم نے جو میری اطلاعات ہے کہ تقریباً 14 سے 15 ایسے معاملات ہیں صرف محکمہ صحت میں جن پر انکوائریز چل رہی ہیں، یہ بات درست ہے کیا؟ اور اگر ہیں تو کتنی معاملات ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو محکمہ صحت میں جن پر آپ نے انکوائری بٹھائی ہے یا انکوائری چل رہی ہے یا انکوائری سٹارٹ کی گئی ہے؟ ایک تو ایگزیکٹ نمبر تو خیر مجھے نہیں پتا، لیکن ایک تو یہ جو ریویمپ پروجیکٹس ہیں اس پہ انکوائری چل رہی ہے. صحیح. دوسرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کچھ ہاسپٹلز دیے گئے تھے، اس میں کافی گڑبڑ ہے، اس پہ بھی انکوائری ابھی آ گئی ہے، اس کی رپورٹ آ گئی ہے. تیسرا جو ہے صحت کارڈ میں کافی جو ہے مسئلے تھے، اس پہ بھی ہم نے انکوائری بٹھائی ہوئی ہے، اس کی رپورٹ ابھی آنی ہے. یہ تو تین جو آپ کو میں میجر چیزیں بتا رہا ہوں جس پہ ہماری انکوائری چل رہی ہیں. ایک صحت کارڈ پہ چل رہی ہے کہ لیول آف ہاسپٹلز دیٹ ور رجسٹرڈ، ڈسپوزیبلز دیٹ ور گیون، دوائیاں جو مل رہی تھیں اس پہ چل رہی ہے. ریویمپ پروجیکٹس پہ چل رہی ہیں اور جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی کافی مسئلے مسائل ہمیں آئے تھے تو اس پہ بھی ہماری انکوائری رپورٹ ابھی آ گئی ہے. صحیح. اچھا یہ جو صحت کارڈ کا معاملہ ہے اس بارے میں ایک رپورٹ میری بھی نظر سے گزری جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے حوالے سے تھی کہ یہاں پر تقریباً جو ریمبرسمنٹ یعنی کلیم کی گئی انشورنس کمپنی سے اس کے باوجود جو ایکسچیکر ہے اس پہ اماؤنٹ جمع نہیں کرائی گئی، یعنی ڈبل کلیمز ہو گئے. تقریباً 44 کروڑ روپے کا ایک رپورٹ جو میں نے دیکھا کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر جو ادویات کے حوالے سے تھی جو کہ انہوں نے کلیم تو کی انشورنس کمپنی سے لیکن انہوں نے ایکسچیکر میں جمع نہیں کرائی، ادھر گورنمنٹ سے بھی انہوں نے یعنی فنڈ سے حاصل کی ہوئی ہے یہ رقم. تو ایک طرح سے ڈبل ٹرانزیکشنز ہوئی ہوئی ہیں. کیا یہ معاملات ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں؟ اور یہ ہوا کس طرح؟ ایسا میں نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے بھی دیکھا کہ تقریباً 20 کروڑ روپے اینجیوگرافی یا دیگر اکوپمنٹ یا دیگر چیزوں کے لیے انہوں نے مد میں چارج کیے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے. کس طرح کے معاملات صحت کارڈ میں سامنے آئے ہیں ابھی تک؟ جی ہاں، ابھی ہمارا جو مین کرکس ہے وہ یہی ہے کہ جو ایم ٹی آئی ہاسپٹلز میں جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں ان کو ہم دیکھیں. اس کے لیے ابھی ہم نے ایک کوشش بھی کی تھی کہ ہم بورڈ آف گورنرز کو ڈیزالو کریں، کیونکہ اگر یہ ہی بورڈ آف گورنرز وہاں بیٹھے ہوں گے تو ایک شفاف انکوائری تقریباً ناممکن ہوگی. تو ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم ان کو ڈیزالو کریں، ان کی جگہ ہم اور لوگ لائیں جو ہمارے ساتھ انکوائری میں مدد کریں. جو آپ نے بات کی اس میں ڈبل ڈپنگ بھی ہے، ٹرپل ڈپنگ بھی ہے. اچھا. اس ڈبل ڈپنگ اور ٹرپل ڈپنگ پہ کسی نے بالکل سوچے نہیں ہے. ڈبل ڈپنگ اس طرح ہے کہ یہی ہاسپٹل جو ایم ٹی آئیز کے ہیں یہ ہم سے 1 لائن بجٹ لیتے ہیں جس میں ٹیسٹ بھی شامل ہیں، جس میں ایکوپمنٹ بھی شامل ہیں، جس میں دوائیاں بھی شامل ہیں، ادویات بھی شامل ہیں. تو وہاں سے بھی بجٹ جا رہا ہے اور یہاں سے صحت کارڈ سے بھی جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. اب اس میں کنفیوژن ہے کہ یہ ڈبل ڈپنگ جو ہے صحت کارڈ سے بھی ہمارے پیسے لے رہے ہیں اور وہاں سے ہم سے 1 لائن بجٹ کے لیے بھی دوائیوں کے لیے پیسے لے رہے ہیں. ٹرپل ڈپنگ ایسے ہے کہ اب لیٹ سے ایک سرکاری افسر گیا ہسپتال میں، اس نے صحت کارڈ سے علاج کرایا اور اس نے صحت کارڈ سے وہ چارجز لیے اور وہی بل وہ لے کے حکومت کے پاس جمع کرا دیتا ہے میڈیکل ریمبرسمنٹ کے لیے. تو ہمارے پاس ایسے کون سا میکینزم ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو اس نے بل جمع کرائے ہیں یہ جینون ہے یا اس نے یہی بل جو ہے صحت کارڈ سے بھی اویل کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بلز وہاں بھی آپ نے جمع کرائے اور آپ نے صحت کارڈ سے بھی جو ہے نا پیسے لیے. ایم ٹی آئی ہاسپٹل اس وقت ہم سے سالانہ ہم 46 ارب روپے صرف ان 10 ایم ٹی آئی ہاسپٹلز کو دے رہے ہیں.
جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے. میرے خیال میں ہیلتھ میں سب سے بڑی جو اس وقت رقم دے رہے ہیں وہ MTIs کو 40 ارب روپے دے رہے ہیں, جو کہ 25% بنتا ہے ہمارے ٹوٹل بجٹ کا, اور اس کا پھر ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا. جب آڈٹ پیرز آتے ہیں ان پیرز کا کوئی رسپانس نہیں ملتا, وہ مسئلے بھی آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ان کو آٹونومی دی تھی کہ آپ پیسے کمائیں اور اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں, اپنے آپ کو چلائیں, لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ ابھی بھی ہم سے 40 ارب روپے سالانہ لے رہے ہیں. تو کیا یہ آٹونومی جو ہے کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اچھا, یہ جو آپ نے بتایا کہ جو ٹرپل ڈپنگ بھی ہوئی, اس کے علاوہ یہ جو ادویات خریدی گئیں یہ بھی معاملہ سامنے آیا کہ یہ بہت ناقص تھیں, یعنی جو ادویات جس جو پیسے کلیم کیے گئے انشورنس پہ وہ زیادہ قیمتی ادویات کے تھے, اور جو مریضوں کو میسر ہوئیں وہ بہت ہی ناقص کوالٹی کی کاؤنٹر فیٹ یا اس طرح کی میڈیسن تھی جس پہ شکایات آئیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی آئیں جس کے بارے میں. تو یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے کیا آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, کافی شکایت اس کی آئی ہیں, بلکہ ہمارے پاس کچھ لوگوں نے یہ ریٹن بھی شکایت جمع کرائی تھی کہ جو میڈیسنز مل رہی ہیں یہ ہمارے جو ہے نا کافی لو لیول کی ہوتی ہیں. اس میں اب کیونکہ وہ تو ڈسپوزیبل ہیں, آپ میڈیسن دے دیتے ہیں, پیشنٹ کنزیوم کر لیتا ہے تو ریکارڈ تو اس کا رہتا نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک برانڈڈ دوائی ہے جس کی قیمت لیٹ سے 3000 روپے ہے, آپ نے گورنمنٹ سے یا صحت کارڈ سے 3000 روپے چارج کیے, لیکن جو دوائی آپ نے دی وہ ایک جنرک تھی جو کہ لو کوالٹی تھی جس کی قیمت شاید 600-700 روپے ہوگی. تو مریض کو دوائی ملی سستی 600-700-800 روپے کی, جبکہ چارج کیا گیا 3000 روپے جو کہ برانڈ کی قیمت تھی. تو یہ بالکل یہ مسئلے آ رہے ہیں. اس کے لیے اب ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا سٹریم لائن کریں. ایک یہ ہے کہ آپ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں جو ادویات کی معیار کو ایک منیمم اس کا جو معیار ہے اس کو وہ لیں, اور اس کے مطابق پھر آپ 3 یا 4 دوائیاں شارٹ لسٹ کر لیں. پھر جب مریض جائے گا تو اس کو انہی 3 یا 4 دوائیاں جو آپ نے شارٹ لسٹ کی ہوئی تھی وہی دوائیاں ان کو ملیں گی, نہ کہ میری مرضی ہے کہ میں جو بھی لکھوں. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اس کا ٹینڈر کریں گے تو آپ کو کافی بچت ہوتی ہے. جو ہم نے کینسر پروگرام میں بھی کیا تھا, ہم نے جب ٹینڈر شروع کیے تو ہمیں 50%, 70%, اپ ٹو 80% ڈسکاؤنٹس ہمیں ملے تھے, کیونکہ کمپٹیشن ہوتی ہے اور آپ ایک بہت ہائی لیول کی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی آپ ہائی لیول کی پرچیز, جتنی بھاری پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, اتنی کمپنیز آپ کو زیادہ ڈسکاؤنٹ, اچھی دوائیوں کی زیادہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو اس پہ میں نے جو کمیٹی بنائی ہے ان کو بھی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس پہ ایک جو میڈیسنز ہے یا جو سرجیکل ڈسپوزیبلز ہیں اس کے لیے آپ ایک جس طرح ہماری MCC کا معیار ہوتا ہے ٹیکنیکل معیار بنائیں, اور اسی کے معیار کو لیتے ہوئے آپ ادویات کو شارٹ لسٹ کریں, اور پھر آپ اس میڈیکل سینٹر کو پابند بنائیں کہ وہ انہی دوائیوں میں سے مریض کو میڈیسنز دیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک پروسیجر شفافیت کا آپ لے کر آ رہے ہیں اس معاملے میں. کچھ اور معاملات پر بھی اہم ترین گفتگو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب سے ایک بریک کے بعد. ناظرین, خیبر پختونخوا میں 10 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکمرانی, محکمہ صحت کا آخرکار حال کیا ہوا, چونکا دینے والے انکشافات. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً اہم ترین حقائق خیبر پختونخوا میں محکمہ صحت کے حوالے سے صحت کارڈ پر گفتگو ہو رہی ہے, اور صحت کارڈ کس طریقے سے اس میں مبینہ طور پہ بے ضابطگیاں سامنے آئیں. اس حوالے سے بھی ایک انکوائری وہاں کی نگراں حکومت, نگراں مشیر صحت کہہ رہے ہیں کہ ہم انکوائری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کی فیزیبلٹی اور اس میں دیگر اہم معاملات جو اٹھے اس پر بھی سوال اٹھا. ڈاکٹر صاحب, ایک معاملہ یہ بھی سامنے آیا تھا صحت کارڈ کے حوالے سے کہ بہت سے ایسے اسپتال تھے جہاں پر یہ سہولیات, یعنی وہاں پر سہولیات کا فقدان تھا, اس کے باوجود انہیں صحت اعلیٰ ہوا تھا. بعد میں انشورنس کمپنی نے انہیں ڈی لسٹ کیا تھا, باقاعدہ ڈاکیومنٹ سامنے آئے تھے کہ ہم انہیں ڈی لسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر سہولیات نہیں ہیں اور ہماری انتباہ کے باوجود وہ سہولیات ایڈ نہیں کر سکیں. تو یہ معاملہ کیا تھا اور کیوں ایسی فیسلٹیز کو ڈالا گیا تھا اس میں جہاں پر سہولیات ہی نہیں تھی؟ یہ کسی پلاننگ تھی, کیا ہوا تھا یہ ماجرا؟
یہ کوئی تقریباً 47 کے لگ بھگ کچھ ہسپتال تھے جن کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا کیونکہ ان کی جو شکایات تھی بہت زیادہ تھیں، تو ان کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ وہ ان دا فرسٹ پلیس انہوں نے ان کو رجسٹر کیسے کیا تھا اپنے پینل پہ، امپینلمنٹ ان کی کیسی ہوئی تھی اگر وہ اتنے ہی خراب تھے تو، اور ان ہسپتالوں کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں نے کچھ ہسپتال وزٹ کیے، اسپیشلی ابھی میں گیا تھا سوات، وہاں پہ ایک ہسپتال تھا جو کہ ایک پرائیویٹ میڈیکل سینٹر قسم کا تھا، اور جب ہم نے وزٹ کیا تو اس کی او ٹی کی بھی حالت اچھی نہیں تھی، وارڈز بھی ایسے تھے کہ ایک ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی برآمدہ تھا اور اس برآمدے کو انہوں نے بند کر کے اسے وارڈ بنایا ہوا تھا، اچھا، اور بیڈز ایک دوسرے میں بالکل گھسیڑی ہوئے تھے۔ یعنی نارملی جو WHO کا کرائٹیریا ہے 2 بیڈز کے درمیان کم از کم 5 فٹ کا ڈسٹنس ہونا چاہیے، لیکن وہ شاید 1.5-2 فٹ کی بھی ڈسٹنس پہ نہیں تھے، تو بالکل اور کراؤڈڈ سے وارڈ تھے۔ او ٹی کی بھی جو ہے نا اسٹرلائزیشن جب ہم نے چیک کی وہ بھی بالکل میرے خیال میں کوئی بھی شخص ظلم ہی کرے گا اگر وہاں پہ اپنی سرجری کرائے۔ اسی طرح اور بھی وہاں جو ہم نے ونگز ان کے چیک کیے تو وہ اتنے اچھے نہیں تھے، تو ایون ابھی بھی میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو یہ ڈیفرنٹ ہسپتال وزٹ کر رہے ہیں اور ہمیں وہ رپورٹ دیں گے کہ ان ہسپتالوں کی ان میں سے کون سے ہسپتال ہے۔ سارے ہسپتال برے نہیں ہیں، ان میں اچھے ہسپتال بھی ہیں، ان میں ایسے ہسپتال بھی ہیں جو کہ مڈل آف دا گراؤنڈ ہیں، تھوڑا سا ہم ان کو پش کریں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، لیکن ایسے بھی ہسپتال ہیں جو کہ بالکل بلو دا تھریش ہولڈ ہیں، ان کو ہمیں نکالنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس پہ پھر ہم ایکشن لیں گے۔ اور صحت کارڈ کے حوالے سے جو ہمیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے، ایک چیز ڈاکٹر صاحب یہ بتاتے وہ یہ ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں رپورٹ، اس سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے بھی ایک انکوائری بلائی تھی، دبا دی تھی، یہ رپورٹ کیا ہوا تھا؟ یا آپ لوگوں نے یہ انکوائری انیشیٹ کی ہے؟ کیا یہ پہلے بھی انیشیٹ ہوئی ہے انکوائری سابقہ حکومت میں؟ نہیں، انکوائری ہم نے انیشیٹ کی ہے۔ انہوں نے کمپلینٹس پہ کچھ ہاسپٹل وزٹ کیے تھے، ان کو امپینلمنٹ جو ان کی ہوئی تھی وہ انہوں نے کینسل کر دی تھی۔ انکوائری ابھی ہم نے انیشیٹ کی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے کہ کون سے ہسپتال ابھی بھی ہیں جو کہ بلو پار ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی فار فلنگ ایریا ہیں وہاں پہ تو اتنا اچھا سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، تو میرا میں جواب ان کو یہ دیتا تھا کہ کیوں آپ اپنا سٹینڈرڈ گرا رہے ہیں؟ ہم تو ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور ایون اگر دور دراز علاقے بھی ہیں وہ تو ہے تو انسان، تو ہم کیوں اپنا سٹینڈرڈ گرائیں؟ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں تو ان ہسپتالوں کو چاہیے کہ اپنا سٹینڈرڈ اپ کریں، بجائے اس کے کہ ہم لو ہو جائیں ان کو اپ کریں۔ تو ابھی یہ بھی ہماری ایک کوشش ہے کہ جو ہسپتال مڈل آف دا گراؤنڈ ہیں ان کو ہم ٹائم دے دیں کہ آپ 3 مہینے 6 مہینے میں اپنا سٹینڈرڈ اس لیول تک لے آئیں تو ہم آپ کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اچھا یہ بتائیں جو کہ بالکل ہی فارغ ہیں۔ جی اچھا یہ آپ کو معذرت سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو اس میں معاملات سامنے آئے بے ضابطگیوں کے، وہ اپنی جگہ یا ڈبل ٹپنگ یا ڈبل چارج کیا، ٹرپل چارج کیا، یا ہسپتال ناقص تھے، پھر دوسرا ایز اے پالیسی ٹول اس کی فیزیبلٹی، سسٹینیبلٹی، تو کیا آپ ایسی تحقیقات کریں گے جس میں یہ تعین بھی ہو سکے کہ یہ جو پلاننگ تھی صحت کارڈ کی یہ کتنی ناقص تھی، یا یہ اس میں کتنے نقص تھے جس کی وجہ سے آج وہاں کی عوام بھی بھگت رہی ہے؟ کیا اس کی بھی تحقیقات ہوگی اور تعین ہوگا کہ کون ذمہ دار ہے اس پورے معاملے کا؟ بالکل عوام بھی بھگت رہی ہے اور سب سے زیادہ ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ اس وقت جو مجھ پہ سب سے زیادہ پریشر ہے وہ صحت کارڈ کا ہے، ان کی پیمنٹ کرنے کا۔ میرے خیال میں اس کو شاید بہت جلدی میں یا آئی ڈونٹ نو بغیر پلاننگ کے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا تھا۔ 2016 میں اس کو شروع کیا گیا تھا 4 اضلاع میں اور 25,000 روپے کی کوریج تھی۔ اس کے بعد 2020 میں اس کو پورے صوبے میں کر دیا گیا اور 10 لاکھ روپے اس کا جو ہے پر فیملی تھا اور 100% پاپولیشن۔ میں نے ڈفرینٹ ڈونر ایجنسی سے کافی ڈسکشنز اس پہ کی ہیں اور سب یہ کہتے تھے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ 100% اپنی جو آبادی ہے اس کو فری ٹریٹمنٹ دے۔ اور ایگزامپلز انہیں دی وہ ممالک جن سے ہم قرضہ لینے جاتے ہیں کہ وہاں پہ بھی 100% آبادی کو فری ٹریٹمنٹ نہیں میسر۔
ایک ایگزامپل انہیں کوریا کی دی کہ کوریا میں ان کی اکانومی ہم سے بہت بہتر ہے، وہاں پہ بھی صرف 3%، 2.3% پاپولیشن ہے جو پورسٹ آف دا پور ہے، جن کو فری ٹریٹمنٹ ہے، باقی سب پریمیمز اپنا دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم نے اس کو 100% کر دیا، جو کہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں کسی صورت میں۔ اس وقت ہمیں 28.5 ارب روپے دینے تھے اسٹیٹ لائف کو، جو کہ اب شاید جون تک یہ کوئی 30 ارب سے بھی بڑھ جائے، اور اس وقت ہماری لائبلٹی اس وقت بھی 16 ارب روپے منیمم ہے، کم از کم 16 ارب روپے ہے، جبکہ حکومت کے خزانے کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں۔ اب ہماری اس پہ میٹنگز ہوئیں، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی، فائنانس سیکرٹری کے ساتھ ہوئی، کل ہی ہماری ایک میٹنگ چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہوئی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس پروگرام کو بند کر دیں۔ صحیح، اگر ہم اس کو کمپلیٹ بند کریں گے تو غریبوں کو نقصان ہوگا، کیونکہ کم از کم کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تو فائدہ مل رہا ہے، جو کہ بہت ہی غریب لوگ ہیں، ان کو تو فائدہ مل رہا ہے۔ تو اگر اس کو ہم بند کر دیں تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس میں نقص ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو کھینچ لیں۔ اب اس کو ہم فیزیبل بنانے کے لیے کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، کمیٹی ہم نے بنائی ہے، ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ڈیفرنٹ پروپوزلز پیش کیے ہیں کہ کیا ہم اس کو لمٹ کر دیں فری فار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا پریمیم خود دیں، کیونکہ اس سال اگر یہ ہمارا 30، 32، 34 ارب روپے بن رہا ہے، اگلے سال یہ 40 ارب روپے بنے گا، اس سے اگلے سال 60 ارب روپے بنے گا، 70 ارب روپے بنے گا، تو یہ کہاں جا کے بات جو ہے نا پھر ختم ہوگی؟ یہ تو ہمارا سارا بجٹ اسی پہ چلا جائے گا۔ نہیں، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ ڈیوز بھی ہیں، پھر اس میں یہ بھی تعین ہونا ہے کہ اس میں کتنی زیادہ مبینہ طور پہ امبیزلمنٹ ہے، کہ آپ نے ڈبل چارج، ٹرپل چارج، یہ جو آپ معاملات بتا رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ۔ پھر دوسرا آپ نے کہا کہ MTA ہاسپٹلس کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں، تو ان کے ہسپتالوں کے اپنے اثاثے تو بن رہے ہیں، لیکن یہ عوام تک منتقل بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ جو MTA اسپتال ہے، جہاں پر میں نے خود ان کی کچھ کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں، جو بلینز روپیز کے ان کے ایسٹس بن چکے ہیں، ان کے پاس کیش اثاثے ہو چکے ہیں جو آپ لوگ ان کو دیے جا رہے ہیں پیسے، لیکن آگے وہ عوام کو یہ سہولیات میسر دے رہے ہیں اس حساب سے جتنے پیسے ان کے پاس آ چکے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، MTI ہسپتالوں میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ شام کو جو ان کی کلینکس ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چارج کرتے ہیں مریضوں کو، اس سے بھی اسپتال کو انکم جاتی ہے، جو ٹیسٹس ہو رہے ہیں وہ بھی چارج ہو رہے ہیں مریضوں کو، جو MRI ہو رہی ہے، CT اسکینز ہو رہے ہیں وہ بھی چارج ہو رہے ہیں، تو چارجز تو مریضوں کو دینے پڑ رہے ہیں ہسپتالوں میں۔ اس کے باوجود بھی وہ ہم سے تقریباً اس سال کے 40 ارب روپے ہم سے وہ لیں گے۔ جو مجھے ڈیٹیلز بتائی گئی تھی، ٹوٹل جو ان 10 اسپتالوں کی انکم ہے وہ تقریباً 9 ارب روپے ہے ایک سال کی، جس میں سے 6 ارب روپے صحت کارڈ سے ہیں۔ تو اگر وہ 6 ارب روپے جو صحت کارڈ کے ہیں وہ ایسے سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کی ہیں، اگر وہ 6 ارب روپے ہم نکال لیں تو ان کی اپنی سیونگ صرف 3 ارب روپے ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابھی بھی یہ ہم سے اتنا بڑا اماؤنٹ لے رہے ہیں، جبکہ آئیڈیا آٹونومی کا یہی تھا کہ یہ لوگ اپنا اسپتال چلائیں گے اور اپنی انکم جنریٹ کریں گے، اور اس انکم میں اسپتال اپنا جتنے بھی خرچے ہیں وہ کریں گے۔ اگر ہم ان کو 40 ارب روپے دے رہے ہیں تو یہ باقی 3-4 ارب روپے بھی ہم دے سکتے ہیں، کیوں نہ ہم یہ ہسپتال واپس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو دے دیں، اور یہ 4-5 ارب روپے جو یہ کما رہے ہیں یہ بھی ہم 40 ارب روپے کے ساتھ کر کے اور غریبوں کو مفت علاج دوبارہ کیوں نہ ہم شروع کر دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہسپتالوں میں، تو تھوڑی سی اور انویسٹمنٹ کر کے فری ٹریٹمنٹ دوبارہ کیوں نہ شروع کر دیں؟ کیوں مریض جائیں اور انہی سرکاری اسپتالوں میں وہ جا کے پیسے بھی دیں، فیس بھی دیں، ٹیسٹوں کے پیسے بھی دیں، اور CT اسکین MRI کی بھی پیسے دیں۔ اور ایک دوسرا جو ہم نے دیکھا ہے جو بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹس تھے ان کو انہوں نے کمپلیٹلی دبایا ہوا تھا، اور کافی سینئر ڈاکٹرز تھے جن کو اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ ریزائن کر کے اور جاب چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جتنے بھی سینئر ڈاکٹرز تھے وہ تقریباً جا چکے ہیں، اسپیشلی آپ اگر لیڈرڈنگ اسپتال دیکھ لیں تو وہاں پہ جو میجورٹی سینئر ڈاکٹرز تھے وہ جا چکے ہیں، اور جونیئر ڈاکٹرز کو انہوں نے چارج دیا ہوا ہے، اور وہی پھر شام کو پریکٹس کرتے ہیں اور ہم سے اربوں روپے بھی لے رہے ہیں۔ تو ایک سوال یہ بھی ابھی اٹھ رہا ہے کہ
کیوں نہ ہم یہ اسپتال واپس گورنمنٹ کے اختیار میں دے دیں اور یہ تھوڑا سا جو ہم کما کے دے رہے ہیں وہ بھی ہم دے دیں اور غریب کو دوبارہ ہم تمام ٹریٹمنٹ فری شروع کر دیں. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں. اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سوالات محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے بارے میں تفصیل ہو رہی ہے. وہاں پر آنے والے ہوش ربا کرپشن مبینہ بدعنوانی کے جو قصے سامنے آ رہے ہیں ان پر تفصیل بات ہو رہی ہے. آفٹر دس بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں تفصیلاً اہم ترین حقائق اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت سے متعلق ڈاکٹر عابد جمیل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. نگراں مشیر صحت پروگرام میں جو مختلف انکوائری سٹارٹ ہوئی ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے, کن کن محکموں میں کن کن محکمہ صحت کے ڈپارٹمنٹ سب ڈپارٹمنٹس میں انکوائریز ہو رہی ہیں, پروجیکٹس پہ انکوائریز ہو رہی ہیں, ساری تفصیلات جان رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سی آڈٹ پیراس خاص طور پر مشینری کی خریداری سے متعلق کئی ٹرانسپیرنٹ پروسیس فالو نہیں ہوا, کہیں پر جو پیپرا قوانین کی خلاف ورزیاں ہوئیں, کوئی اینجیوگرافی کی مشینری خریدنے میں ہوئیں, اسی طرح سے جو ایسے اضلاع جن کو فاٹا صاحب کا فاٹا کہا جاتا ہے وہاں پر بھی وہاں کے سینیٹرز نے سینٹ کے فلور پہ اٹھایا کہ کس طرح سے وہاں کے فنڈز تھے لیکن وہ وہاں کے علاقوں تک پہنچ سکے, وہاں کے اسپتالوں تک نہیں پہنچ سکے. ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں یہ ساری زیادہ تر پشاور اور دیگر اہم شہروں کی ہے. جو فاٹا کے اضلاع ہیں ادھر کیا ہوا ہے, کچھ ادھر آپ نے دیکھا ہے اور وہاں کیا اس سے بھی بدتر حال ہے, صورتحال جو ہے؟ جو فاٹا آپ نے کہا ان کو ہم ابھی مرجڈ ڈسٹرکٹس کہتے ہیں, مرج ایریا کہتے ہیں. تو ان مرج ڈسٹرکٹس میں جو ابھی ہم نے ایک انکوائری ابھی کمپلیٹ کی ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ہاسپٹلس تھے ان کی ہم نے کی ہوئی ہے. 19 اسپتال تھے جو کہ ڈفرنٹ ایریاز میں, مرجڈ ایریاز اینڈ ادر ایریاز میں ہم نے کچھ پارٹنرز کو دیے. اس میں جو ہم نے شکایات آئیں کہ وہاں پہ جو سہولیات ان کو دینی تھیں اکارڈنگ ٹو دا کانٹریکٹ وہ نہیں مل رہی ہیں. تو اس پہ ہم نے انکوائری بٹھائی کیونکہ یہ بھی ہمیں شکایت آئی تھی کہ اگر انہوں نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر لینے تھے تو انہوں نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں لیے. انہوں نے جن ڈاکٹرز نے اسپیشلائزیشن کی ٹریننگ کمپلیٹ کی ہوئی تھی اس کو لیا ہوا تھا, ایگزام انہوں نے نہیں پاس کیے ہوئے تھے. یہ بھی ان میں جو ہے ہمیں شکایت ملی تھی کہ جو فیسلٹیز ان کو ہمیں دینی تھی وہ نہیں دیں. جو ہم نے انکوائری کی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے تو ایک کانٹریکٹ تھا جو انہوں نے سائن کرنا تھا. وہ کانٹریکٹ لا ڈپارٹمنٹ اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ رولز وہ لا ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے. لا ڈپارٹمنٹ اس کو ویٹ کرتا ہے, اس کو ویٹ کر کے فائنل بنا کے پھر واپس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیتا ہے. وہ جو کانٹریکٹ واپس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آیا اس میں چینجز کی گئی. اس میں سے جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز تھے وہ اڑا دیے گئے. بینچ مارکس نہیں تھے کہ ہم نے پرفارمنس کرنی ہے تو اس پرفارمنس کو ہم نے کیسے جانچنا ہے کہ یہ ہسپتال جو کہ ہم نے پرائیویٹائز کر دیا ہے ان کو ہم پیسے بھی دے رہے ہیں کس لیول کا ہے, وہ بھی اس میں سے اڑا دیے گئے. پھر اس میں ایک پیرا تھا کہ دیر شیل بی این آڈٹ کنڈکٹڈ بائی دا آڈیٹر جنرل آف پاکستان. اس کو انہوں نے چینج کر دیا دیر مے بی این آڈٹ ٹو بی کنڈکٹڈ بائی آڈیٹر, یعنی شیل بی کہ کردہ ہیں, مرضیاں کر لیں مرضیاں نہ کریں, وہ ان کو ہٹا دیا گیا. تو یہ اس میں دوسرا ہم نے جو لا سے ویٹڈ تھا اور جو انہوں نے کیا تھا وہ اس میں جو ہے نا مسئلہ آیا. پھر یہ تھا کہ 1 لائن بجٹ ہے اور یہاں پہ بھی ہمیں شکایت ملی کہ ڈبل ڈپنگ ہو رہی ہے. ڈبل ڈپنگ ایسے ہو رہی ہے کہ کچھ ڈاکٹرز تھے جو ان ہسپتالوں میں کام کر رہے تھے اور گورنمنٹ سرونٹس تھے, وہ انہی ہسپتالوں میں رہ گئے. ان کو تنخواہ گورنمنٹ سے بھی مل رہی ہے اور یہ جو پی 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 کو ہم پیسے دے رہے ہیں یہ بھی شو کرے کہ ہم ان کو دے رہے ہیں. اچھا, یعنی ڈبل وہ شو کر رہے تھے, یعنی گورنمنٹ سے بھی تنخواہ مل رہی تھی وہ شو کر رہے تھے کہ ہم بھی ان کو دے رہے ہیں. تو یہ مسئلے مسائل وہاں پہ آئے ہوئے تھے. ابھی یہ ہے کہ انکوائری نے کہا تھا کہ آپ ان کو پیمنٹ نہ کریں جب تک یہ سب چیزیں کلیئر نہ ہو جائیں. اب
کچھ اسپتال اس میں بہت اچھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے جو ہم نے 19 ہاسپٹل پرائیویٹائز کیے تھے سب کے سب خراب ہے. کچھ اسپتالوں میں کافی بہتری آئی ہے، کافی ان کی سروسز امپروو ہوئی ہیں، جو فیسلٹیز پہلے نہیں تھیں وہ فیسلٹیز آئی ہیں ان میں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر اسپتالوں نے اپنا معیار بہتر کیا ہے. لیکن جو اس کی بیسکس ہیں وہ بیسکس ہی خراب تھیں کہ لا ویٹڈ ڈاکومنٹس میں چینج کیا گیا، پرفارمنس انڈیکیٹرز کو ہٹایا گیا، آڈٹ کو ہٹایا گیا، ڈاکٹرز کی تنخواہوں کا بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ یہاں سے بھی لے رہے ہیں یہاں سے بھی لے رہے ہیں. تو ابھی وہ ڈیٹیلز ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ ان کو ہم نے پیسے دینے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ تھا کہ ہم نے آپ کو اتنے ملین روپیز دینے ہیں، جس میں سے 10% جو ایڈمنسٹریٹن کاسٹ ہے وہ رکھ لیں گے، باقی یہ لگائیں گے. تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 58 اور اسپتال نے پرائیویٹائز کرنے تھے، 19 ہو گئے ہیں، 58 اور کرنے تھے، وہ میں نے رکوا دیے ہیں. میں نے کہا ان ہسپتالوں کو آپ نے کسی صورت ابھی پرائیویٹائز نہیں کرنا جب تک یہ تمام ڈیٹیلز ہمارے پاس نہ آ جائیں کہ ہم نے 19 جو اسپتال پرائیویٹائز کیے اس میں کیا کیا بلنڈرز کیے ہیں، اور ہم ان بلنڈرز کو ریموو کر کے ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو امپروو کر لیں، تاکہ اگر فیوچر میں کوئی ایسے سٹیپ ہمیں لینا پڑا تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا کانٹریکٹ ہو کہ ان اسپتالوں کو جن کو اگر ہم پرائیویٹائز کرنا چاہیں تو ان کو ہم نے کس معیار پہ جانچنا ہے، ان کے پرفارمنس انڈیکیٹرز کیا ہوں گے، اور ون لائن بجٹ نہیں ہوگا. ہم اسپیسیفائی کریں کہ یہ تنخواہ ہے، یہ میڈیسن ہے، یہ سرجری ہے، اور ان کو پھر ہم جو پیمنٹ کریں گے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم یکمشت آپ کو سال کی پیمنٹ کر دیں گے، وہ پیمنٹ پرفارمنس پہ ہوگی. جو پرفارمنس ان کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹ میں ہم نے لکھا ہوگا، اگر وہ اسی طرح پرفارم کر رہے ہیں، اسی بہتر پرفارم کریں، ہم ان کو فل پیسے دیں گے. اگر وہ پرفارمنس ان کی نہیں ہے جو ہم نے کانٹریکٹ پہ لکھا ہوا تھا، پھر ہم اس کی ڈیڈکشنز کریں گے. تو اس کو ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ اور گورنمنٹ فرینڈلی، پیپل فرینڈلی کانٹریکٹس بنانے ہیں. اچھا یہ بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو آپ نے انکوائریز کا ذکر کیا ہے، جو ریویمپ کے حوالے سے یا صحت کارڈ پلس کے حوالے سے یا دیگر آپ جو انکوائریز انیشیٹ کر رہے ہیں، ان کی ڈیڈ لائنز آپ نے کیا سیٹ کی ہیں؟ اور دوسری بات کہ اس سے پہلے جب میں آڈٹ رپورٹس کا ذکر کر رہا تھا تو بہت سی آڈٹ رپورٹس میں ریکوری کے لیے کہا گیا جی کہ کیس نیب کو فارورڈ کیے جائیں. تو کیا ایسا ہوگا کہ ان انکوائریز میں جو مبینہ طور پہ ملوث افراد ہوں گے ان کا تعین اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے خلاف کیسز نیب کو یا اکاؤنٹیبلٹی واچ ڈاگس یا جو بھی بیوروز ہیں ان کو فارورڈ کیے جائیں گے آگے؟ جی بالکل، جب یہ رپورٹس فائنل ہوں گی اور جب یہ آئیں گی تو اس میں پھر ہم ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور جو بھی اس میں وہ نامینیٹ کریں گے کہ یہ لوگ تھے جو انوالو تھے، تو بالکل ہم آگے پھر ان کے کیسز جو بھی ان کا ادارہ ہے ان کو ہم بھیجیں گے. نہیں، اور ابھی آپ جیسا میں نے کہا کہ اس کا کوئی آپ نے یہ حد تعین کیا ہے کہ کتنے ماہ میں یا کتنے ہفتوں میں یا کتنے دنوں میں آپ ان انکوائریز کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں؟ مثال کے طور پہ ریویمپ والی جو انکوائری ہے، کوئی ڈیڈ لائن ہے اس کی کہ رپورٹ کب تک سامنے آئے گی؟ صحت کارڈ والی انکوائری کتنے ماہ میں آپ کمپلیٹ آپ کی ہوگی، آپ کی ٹیم جو آپ نے تشکیل دی ہے، کوئی ٹائم لائن دے سکتے ہیں اس کی؟ ہماری کوشش ہے کہ 20 مئی تک ہم انکوائریز کو کمپلیٹ کر لیں اور 20 مئی تک ہم ان کی رپورٹس آ جائیں. کوشش ہماری یہی ہے کہ جلد سے جلد، کیونکہ کافی ایکسپینڈڈ پروگرامز ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں، صحت کارڈ کے پورا صوبہ ہے، ریویمپنگ پورا صوبہ ہے، تو وہ مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہم نے ان کو ٹائم لمٹ دیا ہے کہ وہ جا کے چیک کریں اور پھر ہمیں فائنل رپورٹس پیش کریں. صحیح. اور یہ بتاتے جائیں سر کہ جو آپ نے جس طرح کہا بھی تھا کہ ہمیں ابھی پیمنٹس دینی ہے انشورنس کی بھی، اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ تنخواہوں تک کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ جو جانے والی حکومت تھی انہوں نے تو اکثر یہ دعوے کیے کہ ہمیں وفاق سے پیسے نہیں مل رہے تھے، یا انہوں نے یہ بھی جب بھی انہیں کہا گیا کہ دوسری پارٹیز نے بھی کہا کہ حکومت وہاں کی دیوالیہ ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم دیوالیہ نہیں ہوئے ہیں اور معاملات بہتر ہیں. اصل میں فائنینشیل پوزیشن ہے کیا صوبے کی؟ اللہ کا فضل ہے، دیوالیہ تو ہم نہیں ہوئے، لیکن ہم جو ہماری پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ کی، اس میں جو ہمیں انہوں نے بریفنگ دی تھی فائنانس نے، تو اس وقت ہم -16 ارب روپے میں جا رہے ہیں، یعنی 16 بلین روپیز خسارے میں. تو ابھی ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم پوری طرح سے ہم تنخواہیں دے سکیں، لیکن انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف اپریل گورنمنٹ سے ٹرانش آ جائے گی تو ہوپ فلی مئی میں صورتحال بہتر ہوگی. پھر مئی میں ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے کچھ اور بھی ٹرانشز مل جائیں گے، تو ہوپ فلی اینڈ آف مئی تک ہماری صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی. جیسے جیسے ہمیں ٹرانسفر فنڈز ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، سی ایم صاحب پرسنلی اس پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے جو
ایڈوائزر فائنینس ہیں وہ پرسنلی اسلام آباد جاتے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. تو کچھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بائی دا اینڈ آف اپریل، اور کچھ ہمیں پیسے مل جائیں گے مئی میں، جس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو مالی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن پھر بھی اتنی بہتر نہیں ہوگی کہ ہم ان کے جو 16 ارب روپے یا 18 ارب روپے جو رہتے ہیں وہ ہم ان کو دیں. تو اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگلے سال، اس سے اگلے سال ہم نے کون سے سٹیپس اٹھانے ہیں، کون سے اقدام کرنے ہیں کہ اس کو ہم سسٹینیبل کر لیں، تاکہ آنے والی گورنمنٹ کو پھر یہی تکلیف نہ اٹھانی پڑے جو اس وقت ہم اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر عابد جمیل صاحب، نگراں مشیر صحت، پروگرام میں ساتھ موجود. ترین معاملات پہ خیر پختونخوا کے اندر کچھ اہم معاملات پہ انکوائریز محکمہ صحت میں چل رہی ہیں، اور انکوائریز میں کیا چل رہا ہے، کیا کس طرح کی کمیٹیز ہیں، کیا ٹی او آز ہیں، اور کب تک اس کے ریزلٹس آ سکتے ہیں. 20 مئی انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام معاملات حتمی طور پہ ہمارے سامنے آ سکیں. ٹائم لگے گا یقینی طور پہ چیزیں سامنے آنے میں، اس کے بعد یقینی طور پہ یہ کیسز شاید نیب فارورڈ ہوں. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہیے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.